बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में जो अशराफिया के मज़ालिम हैं, वो अशराफिया हमारे यहाँ सियासी अशराफिया हो या गैर सियासी अशराफिया, दोनों ताकतवर हैं। सियासी अशराफिया भी और गैर सियासी अशराफिया तो और ज़्यादा ताकतवर है। दोनों हर चीज़ को अपने बाप का माल समझते हैं। इस मुल्क के लोगों को कमीन समझते हैं और इनके सामने वाले की औकात, इस मुल्क के माल की औकात, सामने वाले की औकात, उसकी आल की औकात सिगरेट के टोटे से ज़्यादा नहीं है। कश लगाए, नीचे फेंका, मसल दिया। कर्नल रिटायर्ड बाबर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के गार्ड्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड बाबर ने जो आज कराची में किया, बाकायदा गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी की भी बात करेंगे। और जो कुछ जावेद के साथ हुआ, जावेद अली के साथ, उस पर मुझे अबसार आलम के बेटे के साथ जो हुआ वो याद आ रहा है। अबसार आलम साहब ने लिखा कि उनके बेटे के साथ, जवान बच्चे के साथ, जब वो पिंडी स्टेडियम में मैच देखने जा रहा था, जनरल बाजवा के मुहाफिजों ने जो किया उस पर वो बच्चा अब तक ट्रॉमा में है। जो जावेद अली की कहानी है वो उससे ज़्यादा दुख भरी है, लेकिन अबसार आलम की कहानी पे क्या हुआ और जावेद आलम की कहानी पे क्या हुआ ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान ने तीली लगाई थी और उस तीली के लगने के बाद जो आग लगी है वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। पहले ये जो जावेद अली की कहानी है इसकी बात करते हैं। जावेद अली की कहानी बहुत दुख भरी है। कुछ दिन पहले आपको याद है 19 फरवरी को उस्मान डार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्हें बुलाया गया एंटी करप्शन की जानिब से कि उन्होंने एक बंदे से रिश्वत ली है नौकरी दिलाने के बदले। वो बंदा जावेद अली था। और तब ये हुआ कि जावेद अली को बुलाकर बिठाया गया कि तनख्वाह लेने आओ। झूठ बोला गया। वो तनख्वाह के लिए गया और उसके बाद उसको वहाँ बिठा लिया गया और बिठाने के बाद कहा गया कि थोड़ी देर इंतज़ार करो। 11 बजे बुलाया गया। 4 बजे के करीब उसका ये कहना, पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने आकर उसे हथकड़ियाँ लगाईं, गिरफ्तार किया, मुंह पे उसके शर्ट लपेटी, ले गए, ले जाके कूटा, मारा। और फिर क्या हुआ, अब मैं तमाम कहानी जो जावेद ने बयान की है इस वक्त नोट्स की शक्ल में मेरे पास है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जावेद कहता है, मुझे गिरफ्तार करके प्राइवेट गाड़ी में नामालूम जगह पर ले जाया गया। मेरे चेहरे पर मास्क था, आंखों पर कपड़ा था, हाथ बंधे हुए थे। मुझे फर्श पर लिटा दिया गया। 7-8 बंदे मुझे मारने लगे। उसके बाद जावेद क्या कहता है, वो कहता है, मुझे मार मार कर पूछते थे कि उस्मान डार ने नौकरी लगवाने के बदले तुमसे कितने पैसे लिए। मैं कहता रहा कि मुझसे उस्मान डार ने 1 रुपया नहीं लिया। मुझे उल्टा लटकाया गया और कहा गया कि मानो कि उस्मान डार ने नौकरी लगवाने के पैसे लिए हैं। फिर वो कहते कभी मुझे सीधा लटकाते, कभी उल्टा लटकाते। जब मैं नहीं माना तो ईंट उठाकर मेरे नाजुक आज़ा के साथ धागे से बांध दी। लटकाया हुआ एक बंदे को और ईंट उठाकर उसके नाजुक आज़ा के साथ बांध दी। फिर मेरे कपड़े उतारकर मुझे नंगा करके बिठा दिया कि मानो कि उस्मान डार ने तुमसे पैसे लिए। फिर वो कहता है, जब मैं नंगा होने के बावजूद भी ना माना तो कहा गया कि इसकी बीवी और बच्चों को उठा कर लाओ। अब ये सुनिए, इसकी बीवी को, इसके बच्चों को उठा कर लाओ, इसकी बीवी को बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। फिर वो ये कहता है, जब मेरे बच्चों को उठाने और मेरी बीवी को बरहना करने की बात हुई तो मैं अपनी फैमिली की वजह से टूट गया और मैंने कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है। फिर वो कहता है, मुझे मेरी बीवी को बरहना करने की धमकी देकर कहा गया कि 164 का बयान दो कि मैंने ठेकेदारों से पैसे लेकर उस्मान डार को दिए। जावेद अली कहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ किया गया और फिर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने बयान दिया, उस्मान डार को फिर तलबी हुई। ये सारी कहानी जावेद अली ने बयान की है। अभी जावेद अली की कहानी है। दूसरी जानिब अबसार आलम के बच्चे की कहानी है। 19-20 बरस का बच्चा मैच देखने गया था। वहाँ पर वो अपना मोबाइल देख रहा था, सड़क पर दोस्त वगैरह आ रहे थे और वहाँ पर जनरल बाजवा के जो गार्ड्स थे, जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उन लोगों ने उस बच्चे को देखा। उन्हें लगा दहशतगर्द है, पता नहीं क्या कर रहा है, VIP मूवमेंट है, और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। फिर पुलिस, फिर उसके बाद दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, और उस बच्चे को मारा पीटा गया। वो बच्चा ट्रॉमा में, शदीद ट्रॉमा में, और अबसार आलम साहब कहते हैं कि वो बच्चा अब तक ट्रॉमा में है।
ابصار عالم صاحب نے جب اپنے بیٹے کی کہانی سنائی تو ایک شخص جو اس ملک کا ایک بڑا صحافی ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ گاڑی میں آپ کو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف بات کرتا ہے، طاقتوروں کے خلاف بات کرتا ہے، خود بھی بات کرنے کی پاداش میں ایک بار ظلم کا نشانہ بنا ہے، جان جاتے جاتے گئی ابصار عالم کی۔ لیکن جب ابصار عالم نے اپنے بیٹے پر ہونے والی کہانی سنائی، مارا پیٹا گیا، تو اس ملک کے ہر صحافی نے، تقریباً ہر صحافی نے اظہار افسوس کیا، لعنت ملامت کیا ان کو جنہوں نے بچے پر ظلم کیا تھا، مارا پیٹا تھا، اور حساب مانگنے کے لیے آواز بلند کی۔ ابصار عالم کا بیٹا ہے، ایک طاقتور آدمی کا بیٹا ہے، دوسری جانب جاوید علی ہے، چوکیدار ہے، ایک کمزور آدمی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے زخم زخم نہیں ہے، اس کا دکھ دکھ نہیں ہے، اس کی روح کو جو کچوکے لگائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں نے نہیں دیکھا کہ اس ملک کا کوئی صحافی آواز اٹھائے، کہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کیسے کر سکتے، شہباز شریف کی حکومت کیسے کر سکتی ہے۔ فسطائیت میں آپ یہاں پہنچ جائیں کہ ایک آدمی کی بیوی کو اٹھا کے ننگا کر کے ویڈیو بنانے کی بات کریں، اس آدمی کو توڑ کر رکھ دیں، یہ کرے گی حکومت۔ اس بات پر عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، اس بات پر آپ کو ایکشن لینا ہوگا، عدلیہ کو، ایک عام آدمی کو یقین دلانا ہوگا کہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری عدلیہ موجود ہے، اور یہ چیف جسٹس کو کرنا ہوگا، لوگوں کو بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ جو راجن پور میں ہو رہا ہے، جہاں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے چیف سیکرٹری سے کہ تعاون کرو، ہمارے ساتھ لوکل انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے، لوکل انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اب کہ یہ الیکشن تو ہم کروا رہے ہیں، اس پر بھی التوا کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ یہ حال ہے اس وقت۔ ان حالات میں اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں صرف آپ کا باہر نکلنا، لائن میں لگنا، ووٹ ڈالنا، ٹھپا لگانا، اپنی مرضی کا ووٹ ڈالنا اور پرچی کو ڈبے میں ڈال دینا، تمام طاقتوروں کو شکست دینے کے لیے آپ کا یہ قدم، جس میں آپ کو اپنے کان بند کر کے کون خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر توجہ نہ دے کر آنکھیں کھلی رکھ کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے۔ دیٹس اٹ۔ یہ ایک کام آپ کو کر رہا ہے۔ آپ یہ ایک کام کر دیں تو یہ تمام طاقتیں جو آپ کو ڈرا رہی ہیں خود دبک جائیں گی، سہم جائیں گی، خوفزدہ ہو جائیں گی۔ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ایسی طاقتیں نا ہمارے ہاں ایک صحافی اپنا کام کر رہا ہے کراچی میں، جو سندھ اسمبلی ہے اس میں پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن PRA کا عہدیدار اکرم بلوچ، بلاول بھٹو زرداری کی تقریب ہے۔ بلاول کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک لیڈر ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اکرم بلوچ، اور وہاں پر بلاول کی سیکیورٹی کے انچارجز میں سے ایک کرنل ریٹائرڈ بابر آتے ہیں اور آ کر اکرم بلوچ کو دھکا دیتے ہیں، ہٹو یہاں سے۔ بلاول کوئی عجیب کام نہیں کر رہے، وہ ایک تقریب میں بیٹھے ہیں جس کی کوریج کے لیے صحافی موجود ہیں، اور ایک صحافی اپنے موبائل سے فوٹیج بنا رہا ہے، اس کو بدتمیزی کے ساتھ دھکا دیا جاتا، کہا جاتا ہے ہٹو یہاں سے، اور اس کے بعد اس صحافی سے اور زور آزمائی کی جاتی ہے۔ وہ بلاول کی سیکیورٹی انچارج کرنل ریٹائرڈ بابر کو کہتا ہے ایڈیٹ، وہ ایڈیٹ کہتا ہے، اور کرنل ریٹائرڈ بابر ایک تھپڑ مارتے ہیں اکرم بلوچ کو۔ اکرم بلوچ کی اینک بھی مبینہ طور پر ٹوٹ گئی، اور پھر اکرم بلوچ کے ساتھ جو کرنل ریٹائرڈ بابر کے ساتھ سیکیورٹی والے ہیں وہ آتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک مارتے ہیں اکرم بلوچ کو۔ اس کے بعد تمام صحافی بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ سندھ کی کابینہ آتی ہے اور آ کر سعید غنی، مرتضی وہاب، خود مراد علی شاہ اور دیگر لوگ، یہ تمام لوگ آتے ہیں اور آ کر معافی مانگتے ہیں رپورٹر سے۔ رپورٹرز کہتے ہیں نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم نے بوائیکاٹ کر دیا۔ یہ بار بار آتے ہیں، دوسری بار آتے ہیں، اور پھر رپورٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کرنل ریٹائرڈ بابر باہر جائے گا تو ہم اندر جائیں گے۔ وہ پھر کوشش کرتے ہیں، صحافی نہیں مانتے، پھر کرنل ریٹائرڈ بابر کو وہ باہر نکال دیتے ہیں اس پنڈال میں سے، صحافی پھر اندر آتے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ بابر نے اب تک جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق، مجھے ایک صحافی نے کہا کہ غالباً معافی مانگی ہے، ایک صاحب نے کہا کہ معافی نہیں مانگی، مراد علی شاہ نے معافی مانگی، سعید غنی نے معافی مانگی، مرتضی وہاب نے معافی مانگی، 2-4 اور منسٹرز نے معافی مانگی، لیکن اس شخص نے معافی نہیں مانگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور غالباً بلاول بھٹو زرداری نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ لیکن یہ شخص جو بلاول بھٹو زرداری کا سیکیورٹی انچارج ہے،
اس نے جو کیا اس سے معافی منگوائی جانی چاہیے خود بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. ایک صحافی اپنا کام کر رہا ہے, آپ نے اس کو وہاں کوریج کے لیے بلایا اور وہ کوریج ہی کر رہا ہے. وہ سائٹ پہ ہو کر آپ کی بجلی کہاں سے آ رہی ہے اس کی فوٹیج نہیں بنا رہا, آپ کی تقریب میں کھانے میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کی فوٹیج نہیں بنا رہا, باہر لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ٹرے گرتی ہیں اور بے حرمتی ہوتی ہے رزق کی, وہ ایسی کوئی فوٹیج نہیں بنا رہا جو آپ کو تکلیف دے. وہ صرف اپنی ہمشیرہ کے ساتھ بیٹھے بلاول کی فوٹیج بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. انتہائی افسوسناک ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کو اس شخص سے معافی بھی منگوانی چاہیے, اس کرنل ریٹائرڈ بابر سے جو باقاعدہ صحافی پر حملہ آور بھی ہوا ہے اور جس نے بدماشی بھی وہاں پر کی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ بگڑی رئیس زادی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد مریم نواز شریف نے ایک پورا تھریڈ لکھ مارا جس کی انگلش پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز شریف کی انگلش نہیں ہے, اس میں جو ورڈز ہیں مریم نواز شریف کی انگلش نہیں ہو سکتی, کیونکہ مریم نواز شریف کا اکیڈیمک کریئر کیا تھا یہ تو یاسمین راشد صاحبہ بار بار بتا چکی ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی کی طاقت کی وجہ سے ایک تعلیمی ادارہ دوسرا تعلیمی ادارہ ٹرانسفر یہ تمام کام کرتی رہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکلواتی رہیں کیونکہ ان کو خود کو داخلہ میرٹ پر ملتا نہیں تھا. تو اس انگلش کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر یہ فہد حسین کی انگلش ہے. مریم نواز شریف نے یہاں پر بس نہیں کیا, عمران خان صاحب کے ٹویٹ نے ایسی آگ لگائی کہ مریم نواز شریف کچھ 6-7 ٹویٹ کر کے بھی تسلی نہیں ہو رہی. انہوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنوا کر ڈلوا دی ہیں, لیکن اب بھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا اطمینان ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے, جو وکلا نے کر کے دکھایا ہے. تحریک انصاف نے لاہور میں, ملتان میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں فتح کے بعد اب بہاولپور ہائی کورٹ میں فتح حاصل کر لی ہے. ملتان سے کامیابی کی خبر آ رہی ہے. لاہور میں تمام کلین سویپ کیا ہے, لاہور میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے اور اس کامیابی کے بعد لاہور گونج رہا تھا یہ جو کالا کوٹ ہے خان تیرا ووٹ ہے کے نعروں کے ساتھ. اور آپ دیکھیں اعظم نذیر تارڑ احسن بھون گروپ کو مسلسل تیسری بڑی شکست ہوئی ہے. پہلے حامد خان گروپ نے سپریم کورٹ بار میں میدان مارا, عابد زبیری صاحب صدر منتخب ہوئے تھے. پھر اس کے بعد لاہور بار کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رانا انتظار نے میدان مارا. احسن بھون گروپ جو ہے انہوں نے پنجاب بار کونسل سے بات کی, نتائج کو کالعدم قرار دیا, لیکن پھر شکست تسلیم کر لی تھی. 1000 ووٹوں سے زیادہ لیڈ تھی رانا انتظار صاحب کی. اور اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب تھا, پنجاب بھر سے وکلا نے اس میں ووٹ ڈالے اور صدر کا, سیکرٹری کا, نائب صدر کا, خزانچی کا تمام الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کر کے جیت لیا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب, احسن بھون صاحب اپنے گھر میں شکست کھائی ہے ان لوگوں نے. اس وجہ سے آپ کو نون لیگ کی اور نون لیگ کے وکلا ونگ کی خاص طور پر یہ تمام چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور یہ سلسلہ اتنی جلدی تھمنے والا نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.